बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम गांव में मौजूद हैं। यहां से आपको अपडेट करेंगे कि जो तरामीम जो मुमकिन तौर पर मुजव्वज़ा तरामीम का मामला है, इस हवाले से जो बार एसोसिएशंस हैं, अब उनकी जानिब से पहले तो उनके कुछ रहनुमाओं ने बयानात दिए थे, अब बाकायदा तौर पर कराची बार एसोसिएशन की रेजोल्यूशन पास हुई है। इस हवाले से वो आपके साथ शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसल की जानिब से एक बयान जारी हुआ है, वो आपके सामने रखेंगे। और सबसे बड़ा, बलूचिस्तान बार कौंसल ने गैर मामूली जो है वो एक बयान जारी किया है, प्रेस रिलीज़ जारी की है। और वो बलूचिस्तान बार, जहां से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए बलूचिस्तान बार कौंसल की प्रेस रिलीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस पे बात करेंगे कि जो बार काउंसल्स हैं वो क्या करने जा रही हैं, जो है वो वकला क्या कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल खामोश क्यों हैं, इस पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा एक बड़ी मुलाकात शहर इक़्तिदार में हुई, जो आरिफ अलवी और मौलाना फजल रहमान के साथ, यह बड़ी अहम मुलाकात। इसके हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि मामलात जा किस तरफ रहे हैं, क्या सूरत हाल बन सकती है, क्या सिचुएशन बन सकती है, और हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा है, जो वो जल्दी में, तेज़ी में कोई तरामीम पास करवाना चाह रहे थे। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, और आगे जो अटैम्प्ट है वो लेगी हुकूमत, और जो मुख्तलिफ चीफ्स हैं उनके हवाले से जो लेजिस्लेशन है, क्या वो लेजिस्लेशन अपने एंड तक पहुँचेगी, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। सबसे पहले जो बलूचिस्तान बार काउंसिल है, इन्होंने सबसे पहले इस पे रद्द अमल दिया। जो तरामीम मुबैना तौर पर, जो मुजव्वज़ा तरामीम, मुमकिन तरामीम आइन में जो वो की जा रही थी, 54 तरामीम, वो जो मुसव्वदा था, मैं आपको बताऊं कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब और मैं, जब ये मुसव्वदा सामने आया तो उसका हमने प्रिंट लिया, उसको जो है वो पढ़ना शुरू किया। एक जो है वो सीनियर वकील भी हमारे साथ थे। एक तरफ हमने जो आइन रखा हुआ था, आइन की किताब रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये जो इसमें तरामीम होनी थी वो रखी हुई थी। एक मतलब हमने सरसरी जायज़ा लिया तो तकरीबन हमारे 2.5 से 3 घंटे लगे, एक सरसरी जायज़ा। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक एक शिक को इतना उस पर मुशावरत होनी चाहिए, उस पर जो है वो तजावीज़ लेनी चाहिए, उसके असरात पे डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन मजाल है कि हुकूमत जो है वो परसों रात शाम तक जो है वो इस हवाले से उसने जो ड्राफ्ट है वो भी रिकॉर्ड पे लाया हो, ड्राफ्ट जो है वो शेयर किया हो JUIF के साथ या दीगर जमातों के साथ। तो बड़ा हैरान कौन है कि ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। लेकिन जब ड्राफ्ट आया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिचुएशन क्या थी, कि उसको समझने के लिए हमें 3 घंटे हम बैठे, एक एक शिक को हमने डिस्कस किया, और कुछ शिक्के उसमें सरसरी हमने डिस्कशन की। तो इतना जो वो लेंथी वो मामला है सारा, वो ऐसा नहीं है कि एक कागज़ है और वो ख़त्म हो जाएगा। 54 वो तरामीम है, और एक लंबा चौड़ा जो है वो मसवदा है जिसको देखना है। और ये तो पार्लियामेंटेरियंस, सारे पार्लियामेंटेरियंस, कौमी असम्बली के हों या सेनेटर्स हों, तमाम के पास जो वो होना चाहिए, और तमाम को उसकी मुशावरत में शामिल होना चाहिए। जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनके पास होना चाहिए, मुशावरत में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा जो मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, उनको इसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन मजाल है कि हुकूमत ने वो सामने लाया हो। अब परसों शाम को आया है, तब से थरथली मची हुई है। तब से जो है वो MKM ने भी कहा कि वो जी हमें जो है वो आपने अजीब लिया हुआ है, ईजी लिया हुआ है, कि हमारे साथ फारूक सत्तार ने कहा कि हमारे साथ तो राना सनाउल्लाह ने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। दूसरी तरफ JUIF ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारे साथ तो ड्राफ्ट शेयर ही नहीं किया गया। फिर जो अख्तर महंगल साहब हैं, उन्होंने कहा था कि 2000 लोग जो है वो आप छोड़ें, जो लापता अफराद हैं, उसके बाद 2 वोट ले लें। तो ये इस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन ये सारे जो लीडरशिप है, सारे लोग हैं, इवन पीपल्स पार्टी के जो नवीद कमर हैं, उन्होंने भी बात की कि हमें भी कुछ जो है वो शिकों पर एतराज़ है। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो नई जो है वो अब सेकंड राउंड या प्लान B पे अमल हो रहा है। और जो पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, खुर्शीद शाह हैं, ये एक्टिव हैं और मौलाना को मनवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात, फिर मौलाना, फिर शहबाज शरीफ से मुलाकात, और ये जो है वो अब मनवाने की कोशिश की जा रही है। तो ड्राफ्ट पहले आया नहीं, अब आया है, तो अब प्लान B पे है। अब देखें कि कौन कौन सी शिक्कें, कौन कौन सी तरामीम मंजूर होने में कंसेंसस होता है या नहीं होता। मौलाना ने बड़ी अच्छी बात की
کہ یہ جو آپ آئین میں ترمیم کر رہے ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے وہ اکراس دا بورڈ کنسنسس ہونا چاہیے، وہ اپوزیشن سے ہوں یا حکومت کے ہوں، صرف یہ ہے کہ وہ آپ نے نمبر پورا نہیں کرنا۔ تو اس میں اب جو ہے وہ دوبارہ سے ایک ایکٹیو معاملہ ہوا ہے۔ اختر مینگل صاحب کی بات کروں گا، 2000 لوگوں کی انہوں نے بات کی۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2000 لوگ اگر چھوڑ دیے گئے تو آپ اس کا مطلب ہے 25 کروڑ کا آپ جو ہے وہ سودا کر لیں گے۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں 2000 لوگ، 2000 لاپتہ افراد ایک بہت بڑا فگر ہے۔ ایک لاپتہ افراد 2 3 4 10 20 50 100 پھر 200 پھر 300 پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر 2000 آتا ہے۔ تو یہ ایک لاپتہ جو فرد ہے نا، ایک لاپتہ فرد وہ بھی واپس آتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بندہ واپس آ گیا، اتنے عرصے بعد واپس آیا، اس کی یہ کنڈیشن ہے۔ تو 2000 ایک بہت بڑی فگر ہے، بہت بڑی غیر معمولی فگر ہے، تو اس لیے اس کو ایزی نہ لیں۔ 2000 جو ہے وہ لوگ ان کو پہلے تو چھوڑنا جو ہے وہ چھوڑنا مین کہ پہلے مانا جائے کہ وہ لوگ کسی کی حراست میں ہیں، پھر چھوڑنا اور پھر عجیب سی سچویشن ہے، وہ ممکن نہیں ہے انہوں نے جو بات کی ہے۔ اور اگر وہ ممکن ہو جائے تو بہت بڑا مطلب 2000 لوگ جو ہے وہ واپس آئیں۔ لیکن وہ بھی اب جو انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مسودہ نہیں دیا جا رہا تھا، ہمیں ابھی مسودہ ملا ہے تو پتہ چلا ہے کہ آرٹیکل 199 میں تو آپ یہ کہہ دی، آرٹیکل 199 میں دیکھنے والوں کو بتا دوں وہ جو ہائی کورٹس کی جو دائرہ اختیار ہے وہ ہوتا ہے، اس میں ہائی کورٹس جو مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں ان کی بازیابی کے لیے درخواستیں سن رہی ہوتی ہیں یا اس قسم کے کیسز، وہاں انہوں نے آرٹیکل 199 میں ایک استثناء دے دیا کہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے تو آپ نہیں متعلقہ ان کو بلا سکتے جو کام کر رہے ہیں متعلقہ لوگ جو سیکورٹی ادارے، تو اس میں ان کو استثناء دیا ترامیم میں۔ استثناء کا مطلب آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، استثناء کا مطلب یہ ہے کہ استثناء میں پھر آپ جو ہے وہ کیسے آگے کر سکیں گے، کچھ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں گی، مسنگ پرسنز کے اس قسم کے کیسز جو ہے وہ پھر اس میں عدالتیں ہائی کورٹس جو ہے وہ پھر ایس ایچ اوز کو ہی بلائیں گی، اس سے آگے بڑھ بھی نہیں سکیں گے۔ حالانکہ ہائی کورٹس جو ہے وہ فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں ہمارے، میرے، آپ کے، سب کے، ان کے جو ہے وہ تحفظ کے لیے ہیں، ان کے تحفظ پروٹیکشن کے لیے ہیں۔ اگر وہ پروٹیکشن نہیں کر سکتی، ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں تو پھر بند کر دیں یہ دکانیں۔ کیوں دکان کھولی جا رہی ہے؟ سپریم کورٹ کی دکان بند کر دیں۔ مطلب سپریم کورٹ میں اگر آپ نے چیف جسٹس سپریم کورٹ منصور علی شاہ کو بنا کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دینے ہیں، اس سارے اختیارات لے لینے ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر ایک نئی عدالت بٹھا دینی ہے، نیا چیف جسٹس بٹھا دینا ہے، اور ان سے ساری جو 184 185 6 میں جتنے بھی ہیں وہ آپ نے ٹرانسفر کر دینی ہے، اپیلیں اور سارا کچھ ان کو سول جج جیسے جس طرح جو ہے بنا دینا ہے، تو پھر تو معاملہ یہ ہے نا کہ پھر چیزیں اسی طرح ہی ہوں گی۔ بس ٹھیک ہے، جو چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جو فیصلہ چاہیں گے وہی ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ایک سچویشن ہے، ایک سینیریو ہے جو وہ حکومت وقت بنانا چاہ رہی ہے، لیکن اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہاں تک لے کر چلتے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں بلوچستان بار کونسل سے۔ میں پڑھنا چاہوں گا بلوچستان بار کونسل کی یہ جو پریس ریلیز ہے، یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ بلوچستان بار کونسل کے ایک بیان میں جو ہے وہ اس حوالے سے بزور جبر ممبران پارلیمنٹ کی گرفتاری اور ان کے فیملی بچوں کو اغوا کرنے اور فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آئینی عدالت بنانے، سپریم کورٹ جوڈیشری کے اختیارات میں کمی کرنے اور من پسند فیصلے حاصل کرنے، بزور طاقت آئین میں ترامیم کر کے سویلین کی فوجی عدالتوں کے ٹرائل سمیت جوڈیشل کمیشن کے ساخت کو خراب کرنے اور جوڈیشری میں من پسند ججز کو تعینات کرنے، من پسند فیصلے حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے ججز کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کرنے کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسے دنیا تاریخ میں بدترین آئینی ترامیم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ یہ لکھتے ہیں کہ اور یہ کہا کہ بیان میں کہا کہ موجودہ آئینی ترامیم ماضی کے مارشل لا دور کی جانے والی ایل ایف او پی سی او سے بھی خطرناک قرار دیا اور آزاد عدلیہ پر قدغن لگا دیا۔ بیان میں کہا کہ موجودہ آئینی ترامیم میں سیاسی اور جمہوری پارٹیوں کے کردار بھی قابل مذمت، قابل افسوس ہیں۔ بیان میں کہا کہ دنیا بھر میں آئینی اقدامات ترامیم سے قبل پارلیمنٹ کے اندر اور بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے۔ ملک کے مفاد اور عوامی مفادات کو مد نظر رکھ کر تاریخ کا دھاندلی شدہ الیکشن کر کے آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے حالیہ الیکشن میں مسلم لیگ
پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں نے اس الیکشن کو تاریخ کا دھاندلی شدہ قرار دیا۔ جیتے ہوئے امیدواروں کی جگہ فارم 47 کو کامیاب قرار دیا۔ ان پارٹیوں نے خفیہ اداروں کے اوپر جو ہے وہ اربوں روپے لینے کا الزام لگایا۔ آج ان ممبران سے آئین میں ترامیم کرا رہے ہیں۔ بیان میں کہا کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب اپنی ذاتی فائدہ کے لیے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تاریخ اس کو ایک بدترین چیف جسٹس کے نام سے یاد رکھے گی۔ یہ بہت ہی غیر معمولی الفاظ کا استعمال ہے کہ بدترین چیف جسٹس کے نام سے یاد رکھے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان بار کونسل ملک بھر کے وکلا تنظیموں کے ساتھ مل کر آئندہ لائحہ عمل طے کرے گی اور ملک گیر احتجاج کرے گی۔ بہت ہی غیر معمولی یہ پریس ریلیز جس میں بدترین چیف جسٹس تاریخ کا کہا گیا ہے، اور یہ جو بلوچستان بار کونسل ہے اس کی جانب سے یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور بلوچستان بار کونسل نے ان جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کی جو معاملات اس میں سارے میں اس کی مذمت کی ہے۔ اس میں جو خیبر پختونخوا کی جو بار کونسل ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر انہوں نے سنی ہے، اور کچھ دنوں سے یہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جو اس حوالے سے کہ کوئی ترامیم حکومت لانا چاہ رہی ہے، تو بار کونسل کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کو شاکنگ قرار دیا ہے۔ اس قسم کی جو ترامیم ہے جو آزاد عدلیہ کے حوالے سے جو افیکٹ کرتی ہیں آزاد عدلیہ کو، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور پروونشل اٹانومی جو ہے اس پر اپنے جو اپنا اعادہ کرتی ہے، اپنی جو کمٹمنٹ کا اعادہ کرتی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی ہے، کہ جو آزاد عدلیہ ہے وہ آزاد عدلیہ جو ہے وہ سیریس آزاد عدلیہ وہ اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ وہ ان کے سیریس کنسرنز ہیں اس حوالے سے کہ جو پرپوزڈ امینڈمنٹس ہیں اور جو کوسچنز سوشل میڈیا پر یا مین اسٹریم میڈیا پر جو سرکولیٹ کر رہا ہے یہ ڈرافٹ جو ہے، اس حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ ان کے سیریس کنسرن ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ 170A میں جو تبدیلی کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ان کے جو ہے وہ کنسرن ہے کہ اس حوالے سے بغیر کسی مشاورت کے، بغیر کسی جو ہے وہ جو تجاویز سے، جب تمام پولیٹیکل پارٹی کے کنسنسس سے یہ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو لیجسلیشن ہوگی اس لیجسلیشن پہ آگے چل کر سوالات بھی اٹھ سکتے ہیں۔ تو جو خیبر پختونخوا بار کونسل ہے ان کی جانب سے بھی اس پر جو ہے وہ سوالات اٹھائے گئے ہیں اور کنسرنز شو کیے گئے ہیں کہ یہ کیسی لیجسلیشن ہے، کیسی لیجسلیشن حکومت جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے اور کرنے جا رہی ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ سیریس نوعیت کے سوالات ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی ایک جو قرارداد ہے وہ منظور کی گئی ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن بھی بڑی ایکٹیو جو ہے وہ نظر آئی ہے کہ کراچی بار اس حوالے سے کہ وہ اپنے کنسرن رکھتے ہیں کہ جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں ان امینڈمنٹس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، اور خاص طور پر آپ کو میں نے بتایا کہ جو نئی وفاقی آئینی عدالت لگائی جا رہی ہے، اس طرح ججز جو جوڈیشل کمیشن ہے، جوڈیشل کونسل ہے جو ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے دیکھتی ہے، اس کے علاوہ جو معاملہ ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا ہے کہ ٹرانسفر کرنا جو اختیار ہے ٹرانسفر کرنے کا، اس کے حوالے سے بھی مطلب نیک نیتی والا عنصر نہیں ہے۔ پھر خفیہ رکھنا جو اس قسم کی جو ترامیم ہے، اتنی امپورٹنٹ ترامیم کو خفیہ رکھنے پر ویسے ہی جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ کہ کیسے جو ہے وہ خفیہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، کراچی بار ایسوسی ایشن، اسی طرح جو لاہور بار ایسوسی ایشن ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، 19 سپٹمبر کو اس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ وکلا تحریک شروع کرنے کے حوالے سے پہلا جو وہاں پہ لائر جو ہے وہ کنونشن، وکلا کا ایک کنونشن جو ہے بلانے جا رہے ہیں، جس میں اس حوالے سے بات ہوگی خاص طور پر کہ حکومت جو جس قسم کے اقدامات کرنے جا رہی ہے یہ ان پہ بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ اور کراچی بار جو کراچی بار کونسل ہے انہوں نے اس کو غیر قانونی، کراچی بار ایسوسی ایشن نے غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اس قسم کی جو لیجسلیشن ہے ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو وکلا ہیں اور جوڈیشری ہے اس کو رجسٹ کرے اور ان امینڈمنٹس کو ریجیکٹ کریں، اور اکٹھے ہو کر اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی جو
رزسٹنس ہے وہ احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں، تاکہ اس قسم کی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو آزاد عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ یہ کراچی بار ایسوسی ایشن نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن حکومت کے ہاتھ میں ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کا گروپ ہے، اور وہ تو بولتے بھی نہیں ہیں، ان کی جانب سے کوئی سنگل بیان بھی نہیں آیا، اس قسم کی کوئی چیز بھی نہیں آئی، اسلام آباد بار کونسل کی جانب سے کوئی چیز نہیں آئی، اور وہ بھی کیونکہ ججز کی جب تعیناتی ہوگی تو ایک جو ہے وہ وکیلوں کا نمائندہ بھی اس میں ہوگا، تو یہ بھی مطلب ایک جو ہے وہ ان کا بھی حصہ بقدر جثہ موجود ہے۔ بار کونسل کا نمائندہ پہلے بھی جو ہے موجود ہوتا ہے، تو یہ ایک نئی چیز جو ہے وہ اس میں ایڈ کی گئی ہیں کچھ، جس کے حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بھی جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ اور اس میں اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ حکومت جو ترامیم ہے اس میں پلان بی پر عمل کر رہی ہے۔ پلان بی کیا ہے؟ آئینی عدالت کا قیام ہے۔ اس کے علاوہ جو آئینی عدالت قائم ہو جائے پیرالل سپریم کورٹ کے، اور چیف جسٹس جو ہے وہ پہلے 3 ججز میں سے منصور علی شاہ صاحب کو بنا دیا جائے، ان کو کمزور ترین کر دیا جائے، ان کے اختیارات لے لیے جائیں، سپریم کورٹ سے اختیارات لے لیے جائیں، اور اس کے اوپر ایک اور کنٹرول اتھارٹی بنا دی جائے، اور اس اتھارٹی میں بھی پتہ نہیں اب کون آئے گا۔ 68 ایئرز کے حوالے سے بھی جو ہیں کامران مرتضیٰ ہیں، وکیل ہیں JUIF کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 68 ایئر کیوں رکھ رہے ہیں؟ 68 ایئر تو ایک سیدھا سمجھ آ رہی ہے کہ 68 ایئر کس کے لیے جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، کہ وہ چیف جسٹس جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کا وہ 68 ایئرز کا ہوگا۔ تو اس میں اب پلان بی پر عمل ہو رہا ہے۔ عارف علوی اور مولانا کی ملاقات، جس میں جو سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے، اور اس میں سلمان اکرم راجہ پچھلے 2 روز سے بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، یقینی طور پر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے سامنے رکھی، اور PTI کا پیغام بھی پہنچایا ہوگا۔ PTI اپنے لحاظ سے اور اپوزیشن جماعتیں اپنے لحاظ سے یہ کوشش کر رہی ہیں کہ آئینی ترامیم اس طرح جو ہے وہ نہ ہو جو پورے سسٹم کو بلڈوز کرنے کی کوشش ہے، جس میں پارٹی پر پابندی بھی لگانی ہے، تو آپ نے اپنے جج لگا کر جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طرح چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ آپ نے آئندہ جو ہے وہ اپیلیں ساری 199 کی جو ہے وہ آئینی عدالت میں آئیں، تو ملٹیپل چیزیں ہیں جس میں جج اپنے لگانے ہیں حکومت نے، اور جج لگانے کا اختیار اپنے پاس، جج ہٹانے کا میں بھی میجورٹی حکومت کی ہوگی کیونکہ وکلا تنظیمیں ان کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح چیف جسٹس کے اختیارات سپریم کورٹ کے کام ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ آئینی عدالت کا چیف جسٹس ہوگا، اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا۔ سپریم کورٹ وہ مطلب دوسرے لفظوں میں ایک آئینی عدالت کے ماتحت ہے۔ تو یہ سارا سچویشن ہے۔ ابھی تک کی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی، آئندہ بھی آپ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔